अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं तलत यास्मीन खोसा आपकी कंप्यूटर साइंस आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लेक्चर हूँ। तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की जाएँ इस कोविड-19 की वबा की वजह से। तो आज हमारा ये इन छुट्टियों के दौरान फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स जो हैं आपकी बिजनेस आईटी की बुक के 6 चैप्टर्स जो हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम वहीं से ही अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। आज हम उसके अलावा आपको मालूम है गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब उसी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज हम अपना बिजनेस आईटी का 7th चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका 7 चले जब हम चलते हैं अपने 7th चैप्टर की तरफ। ओके जी। हाँ जी, 7th चैप्टर आपका है चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये आपको पावर पॉइंट की मेन विंडो दिखाई गई है। फर्स्ट जो आपके पास स्क्रीन आती है पावर पॉइंट की, नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000 और ये भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटा को लोगों के सामने खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में पेश कर सकते हैं। जैसे ये हमने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ये जो इस वक्त आपके सामने स्लाइड्स चल रही हैं, ये भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनाई हुई हैं। तो बेसिकली ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम मुख्तलिफ लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, उसमें जहाँ हमने अपना कोई मटेरियल, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू या कोई अपनी सजेशंस पेश करनी हो, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बड़ा अहम है। या इवन आपने क्लास में अपनी कोई असाइनमेंट है या उसको आपने कोई डेमो देना है, किसी टॉपिक के हवाले से डिस्क्राइब करना है, कोई डिस्कशन करनी है, तो उस इन मकासद के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। इसका जो असल मकसद है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट, जैसे आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मुख्तलिफ लेटर्स वगैरह या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से आपने देखा उसके बाद हमने इस्तेमाल किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और आपने देखा कि एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती थी। जैसे आपने कोई बनानी है, आपने क्या नाम बैलेंस शीट बनानी है या इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनानी है या इस तरह के और कोई मैथमेटिकल काम करने हो तो हम एक्सेल को इस्तेमाल करते थे। तो उसके बाद हमने इस्तेमाल किया, अब ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा हैं, क्योंकि इन तमाम का जो सॉफ्टवेयर जिनमें हमने काम किया जैसे वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है और अब ये पावर पॉइंट है, ये तमाम ऑफिस के बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑफिस में बेहतर तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने डेटाबेसेस बनाई। डेटाबेसेस क्या थी, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो अब हम पावर पॉइंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पावर पॉइंट का जो असल मकसद है, पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। यानी जब आपने किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ पेश करना है, कोई डेमो देना है, कोई लेक्चर देना है, कुछ पब्लिक के सामने, आवाम के सामने, कुछ लोगों के सामने जब आपने कोई लेक्चर पेश करना है, तो उस मकसद के लिए पावर पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है। और पावर पॉइंट की जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो एक प्रेजेंटेशन होती है लोगों के सामने शो करने के लिए। पावर पॉइंट को हम आमतौर पर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं
اس کے علاوہ جیسے میں اس وقت آپ کو پاور پوائنٹ پہ لیکچر دے رہی ہوں، اس کے علاوہ یہ سرکاری اور پرائیویٹ آفس میں یا لیب وغیرہ میں اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل کا لیکچر دینے کے لیے یا ویسے سمپل لیکچر دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ آفسز میں بھی اس کو پریزنٹیشن دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا فرض کریں ایک آفس میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو لیکچر دیا جائے گا، جو وہاں کے ملازموں کو، امپلائیز کو بتایا جائے گا اس نئے کام کے حوالے سے یا نئے پروجیکٹ کے حوالے سے، تو وہ بھی عام طور پر اسی پاور پوائنٹ کے اوپر ہی انہیں بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ پاور پوائنٹ میں یہ فیسلٹی ہے، آپ اس میں سمپل ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی آڈیو اور ویڈیو بھی شامل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو لیکچر دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو پاور پوائنٹ جو ہے یہ لکھے ہوئے ڈیٹا کو جو صفحہ وار دکھاتا ہے۔ اب یہ جو پریزنٹیشن کا ہر صفحہ ہوتا ہے اسے سلائیڈ کہتے ہیں۔ تو آپ پاور پوائنٹ میں ہر سلائیڈ وار یا صفحہ وار ہم ہر پیج کو الگ الگ پیش کر سکتے ہیں۔ پاور پوائنٹ جو ہے یہ آپ کا ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ویسے کم ہی یاد ہوگا، توقع تو یہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو مائکروسافٹ، ہم نے فرسٹ ایئر میں سافٹ ویئر کی ٹائپس پڑھی تھی، جن میں اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر اور یوٹیلیٹی سافٹ ویئر، یا آپ نے مختلف سافٹ ویئر کی ٹائپس پڑھی ہوں گی۔ تو ان میں سے آپ کو بتا دوں کہ یہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے، یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ ایسے سافٹ ویئر جو یوزر کی ہیلپ کے لیے، جو استعمال کنندہ کی مدد کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو یوزر کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے اور اسے مائکروسافٹ نامی کمپنی نے بنایا، جو کہ سافٹ ویئر بنانے میں اپنا ایک منفرد نام رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو ایم ایس پاور پوائنٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ میں ایم ایس آفس کا حصہ ہے۔ اور یعنی جیسے ہی آپ ایم ایس آفس کو کمپیوٹر پہ انسٹال کرتے ہیں تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ بھی آٹومیٹکلی ساتھ میں انسٹال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پورا پیکج ہے جس میں مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، ایکسیس، پاور پوائنٹ، اس طرح کے چند اور بھی سافٹ ویئر ہیں جو اس پیکج میں شامل ہیں۔ تو جیسے ہی آپ مائکروسافٹ آفس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آٹومیٹکلی ساتھ میں انسٹال ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ پہ۔ ہاں جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس واٹ از اے پریزنٹیشن ان ایم ایس پاور پوائنٹ 2000۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاور پوائنٹ کے حوالے سے کہ پریزنٹیشن کیا چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پاور پوائنٹ میں پریزنٹیشن بیسیکلی بناتے ہیں۔ اب یہ پریزنٹیشن کیا چیز ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں پریزنٹیشن کے حوالے سے، اب ہم مزید دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیٹا کو اکٹھا کر کے، کہ جس بھی ٹاپک کے حوالے سے آپ نے لیکچر دینا ہے، کسی پروجیکٹ کے حوالے سے لیکچر دینا ہے، تو اس کے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے منظم اور خوبصورت انداز اور مناسب حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا پریزنٹیشن کہلاتا ہے۔ پریزنٹیشن جو ہے ایک یا ایک سے زائد سلائیڈز کا مجموعہ ہوتی ہے۔ پریزنٹیشن آپ کے سامنے ایک یا ایک سے زائد سلائیڈز کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی پریزنٹیشن جس ٹاپک کے حوالے سے آپ لیکچر دے رہے ہیں یا مٹیریل پیش کر رہے ہیں وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور پریزنٹیشن مختلف صفحات پہ، مختلف پیجز پہ مشتمل ہوتی ہے، اور پریزنٹیشن کے ہر پیج کو ایک سلائیڈ کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ابھی میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، تو سب سے پہلی سلائیڈ ہے جس پہ میرا نام اور ادارے کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، تو اس پوری پریزنٹیشن کا وہ پہلا صفحہ تھا، یعنی وہ پہلی سلائیڈ تھی۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلا پیج آیا جس پہ ہمارا چیپٹر کا نام اور اس سافٹ ویئر کا نام لکھا ہوا تھا، تو وہ ہماری دوسری سلائیڈ تھی یا دوسرا پیج تھا اس پریزنٹیشن کا۔ اب اس وقت ہم اس پریزنٹیشن کے تیسرے پیج یعنی تیسری سلائیڈ پر ہیں۔ تو پریزنٹیشن کیا ہوگی؟ پریزنٹیشن بیسیکلی سلائیڈز کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی صفحات کا مجموعہ ہوتی ہے۔
عام طور پر جب بھی آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اسے پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو بھی آپ کسی بھی حوالے سے آپ اپنے گھر میں اپنے کسی بہن بھائی کو پڑھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں، کسی ٹاپک کے حوالے سے انہیں بتا رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو پریزنٹیشن کے مختلف طریقے ہیں. ہم پریزنٹیشن کمپیوٹر کے ذریعے سے دیں گے تو یہ ہم پاور پوائنٹ میں پریزنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں. کمپیوٹر پر آپ کے پاس یہی پریزنٹیشن دینے کے لیے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ استعمال ہوتا ہے. پاور پوائنٹ آپ کو جاذب نظر یعنی خوبصورت، دیکھیں اب اس میں جس طرح سے میں نے بلو کلر بیک گراؤنڈ میں دیا ہوا ہے، اوپر وائٹ کلر کا لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کی پریزنٹیشن میں یہ مختلف آپ اپنی مرضی کے کلرز، سٹائلز، رائٹنگ سٹائل چینج کر سکتے ہیں، اس میں دے سکتے ہیں، تو جس سے آپ کی پریزنٹیشن زیادہ جاذب نظر بنتی ہے. پریزنٹیشن کا آپ کا سلائڈز کا انداز پریزنٹیشن پہ لکھا ہوا جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت اس کا بیک گراؤنڈ اور یہ چیزیں ہوں گی، اتنا زیادہ دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گی. تو ان ٹولز کو استعمال کر کے آپ حیران کن، خوبصورت اور دلکش پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں، جس سے پریزنٹیشن کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ تھا پریزنٹیشن کے حوالے سے. تھرڈ سٹائل اپنی ہاں جی، نیکسٹ اب ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ پہ آ گئے ہیں، فورتھ سلائڈ پہ، یعنی یہ آپ کی پریزنٹیشن کی یہ فورتھ سلائڈ یا فورتھ پیج ہے. اچھا، اب اس میں ہم جو آج کا ٹاپک ہے مین جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے یوزز اور کریکٹرسٹکس آف ایم ایس پاور پوائنٹ 2000، یعنی پاور پوائنٹ 2000 کی خصوصیات، یعنی اس کے کیا استعمالات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کن خصوصیات کی بیس پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو ایم ایس پاور پوائنٹ بھی کہتے ہیں. ایم ایس پاور پوائنٹ کی جو خصوصیات ہیں، جن خصوصیات کی بنا پر اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. ان میں سب سے پہلی خصوصیت ہے پریپیرنگ پریزنٹیشن، یعنی پریزنٹیشن تیار کرنا. کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ پاور پوائنٹ کا سب سے پہلا مقصد، بڑا مقصد ہی پریزنٹیشن تیار کرنا ہے. تو آپ اس میں پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں. تو پاور پوائنٹ کے اندر ہم پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں. تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ڈیٹا اور انفارمیشن، یعنی اس پہ آپ نے جو بھی ڈیٹا دیا ہے یا انفارمیشن دی ہے اس کو نہایت خوبصورت، دلکش اور واضح انداز میں پریزنٹیشن کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاور پوائنٹ میں پریزنٹیشن تیار کرنا اور اسے مختلف انداز میں ظاہر کرنا بہت ہی آسان ہے. تو جس سے آپ کی بہترین اور اچھی اور خوبصورت سی پریزنٹیشنز تیار ہو جاتی ہیں، جس کے ذریعے آپ مختلف لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا ٹاپک سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں پریزنٹیشن تیار کرنے کا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے میکنگ اے ویب پیج، یعنی ویب پیج تیار کرنا. تو پاور پوائنٹ کی مدد سے آپ ویب پیج تیار کر سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے پاور پوائنٹ میں ویب پیج ویزرڈ کی سہولت دی ہے. ویب پیج آپ کو پتہ ہے کہ ویب پیج کیا ہوتا ہے؟ ایسا پیج جسے آپ انٹرنیٹ پر استعمال کر سکیں، انٹرنیٹ پہ رکھ سکیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکیں. اس کو کہتے ہیں ویب پیج. یعنی جو آپ کی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ ہوتی ہے، ویب سائٹ کے ہر پیج کو ویب پیج کہا جاتا ہے. تو آپ پاور پوائنٹ میں جو آپ نے اپنی پریزنٹیشن بنائی، جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے پریزنٹیشن بنا رہی ہوں اور اس کو پھر میں نیٹ پہ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی یہ پریزنٹیشن، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک لحاظ سے آپ کے ویب پیج تیار ہو رہے ہیں. تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں ویب پیج وزٹ کی سہولت دی گئی، جس کو استعمال کرتے ہوئے
کوئی بھی شخص اپنے کالج یا اپنی کمپنی کی ویب پیج ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بعد میں ان پیجز کا لنک کر کے ویب سائٹ بناتے ہیں. ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو آپ کوئی بھی آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا ویب سائٹ کہتے ہیں. ویب سائٹ ان کے اندر بھی پیجز ہوتے ہیں اور ان پیجز کو ہم ویب پیجز کہتے ہیں. جیسے آپ کی پریزنٹیشن میں صفحے ہوتے ہیں، پیجز ہوتے ہیں جنہیں ہم سلائڈز کہتے ہیں. تو اسی طرح سے ویب پیجز، ویب سائٹس جو ہیں وہ ویب پیجز کا مجموعہ ہوتی ہیں. پھر ہے ای میل کی سہولت. اگر کمپیوٹر انٹرنیٹ سے منسلک ہو، تیسری آپ کی ہے فیسیلٹی ہے ای میل فیسیلٹی، یعنی ای میل کی سہولت. اگر کمپیوٹر، یہ ہمارے تھرڈ پوائنٹ پہ ہم ہیں ای میل فیسیلٹی یعنی ای میل کی سہولت. اگر کمپیوٹر آپ کا انٹرنیٹ سے منسلک ہے، یعنی انٹرنیٹ سے اگر آپ کا کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے، تو پاور پوائنٹ پر کام کرتے ہوئے ہم کسی کی طرف سے آئی ہوئی ای میل کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی پریزنٹیشن کو بھی مختلف لوگوں کو ای میل کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی نے آپ کو پاور پوائنٹ کی ہی پریزنٹیشن ای میل کی ہے تو آپ نیٹ کنیکٹ کر کے، اگر آپ انٹرنیٹ سے منسلک ہیں، انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے آپ پاور پوائنٹ کے اندر ای میل کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور پاور پوائنٹ میں اپنی بنی ہوئی پریزنٹیشن کو ایز اے ای میل سینڈ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس. اس ٹاپک سے آپ آلریڈی واقف ہیں، یعنی تلاش اور تبادلہ. یہ آپ لوگ پہلے ایم ایس ورڈ میں بھی کر چکے ہو، ایکسل میں بھی کر چکے ہو کہ آپ کسی لفظ کو تلاش کر کے اس کی جگہ کسی متبادل لفظ سے اسے تبدیل کر سکتے ہیں. اس آپشن کو ہم کہتے ہیں فائنڈ اینڈ ریپلیس. نیکسٹ آپ کے پاس ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. وہی ہمارے پاس ٹاپک ابھی وہیں چل رہا ہے، پاور پوائنٹ کی خصوصیات. اب اس میں ہمارے پاس اگلا آ گیا ہے کٹ کاپی اینڈ پیسٹ، یعنی کٹ کاپی اور پیسٹ کی سہولت. تو اس سے بھی آپ پہلے سے واقف ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، کٹ کاپی اور پیسٹ کے حوالے سے. تو کٹ کاپی اور پیسٹ کے ذریعے ہم اپنے کسی بھی ٹیکسٹ کو، پاور پوائنٹ کی سلائڈ کے کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ کٹ کر کے کسی دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں یا کاپی کر کے کسی دوسری جگہ اس کی کاپی کو پیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹاپک آپ اس حوالے سے آلریڈی میرے خیال بہتر جانتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، نیکسٹ خصوصیت کی طرف. وہ ہے یوز آف آفس اسسٹنٹ، یعنی آفس اسسٹنٹ کا استعمال. جب آپ پاور پوائنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کارٹون سا نظر آتا ہے جسے آفس اسسٹنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کو کوئی بھی مسائل پیش ہوں ایم ایس آفس کے حوالے سے یا اسی پاور پوائنٹ کے حوالے سے، تو آپ اس کی سکرین کے اوپر اس آفس اسسٹنٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر آفس اسسٹنٹ سکرین پر نظر نہ آ رہا ہو تو آپ کی بورڈ سے F1 کی دبا کر بھی اسے ظاہر کر سکتی ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے یوز آف ڈیفرنٹ ٹول بارز. مختلف ٹول بارز کا استعمال وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی سے کہ کسی بھی سافٹ ویئر میں کچھ کامن ٹول بارز ہوتی ہیں، جیسے اسٹینڈرڈ ٹول بار ہے، فارمیٹنگ کی ٹول بار ہے، ڈرائنگ ٹول بار وغیرہ. تو ان ٹول بارز کو استعمال کر کے آپ کا کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی بجائے آپ ڈائریکٹ مینیوز میں جائیں اور ٹولز کو ڈھونڈیں، یہ آپ کے پاس باہر موجود ہوتی ہیں. ان کے ٹولز باہر موجود ہوتے ہیں، آپ ان پر کلک کر کے سمپلی ان ٹولز کو استعمال کر سکتی ہیں. تو اس جس طرح سے باقی پروگرامز میں آپ نے دیکھا فارمیٹنگ کی، اسٹینڈرڈ کی یا ڈرائنگ وغیرہ وغیرہ کی ٹول بارز تھیں، تو اس میں بھی مختلف آپ کے پاس ٹول بارز اویلیبل ہیں جن کو استعمال کر کے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اپنے کام میں. تو ٹول بارز کے بعد نیکسٹ ہے یوز آف سلائیڈ نوٹس. اچھا، اب جیسے آپ کسی کو لیکچر دے رہے ہیں یا کسی ٹاپک کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور آپ اپنے لیے کچھ مٹیریل لکھ لیتے ہیں سلائیڈز میں، جو آپ نے بولنا ہے، جو آپ نے پیش کرنا ہے، انہیں ہم سلائیڈ نوٹس کہتے ہیں. تو ان سلائیڈ نوٹس کے ذریعے پریزنٹیشن کو سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے،
کیونکہ آپ یوزر کو تو صرف وہی مین پوائنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اب اگر ان مین پوائنٹس کے حوالے سے آپ نے کچھ مزید ڈسکرائب کرنا ہے، کچھ مزید الفاظ بولنے ہیں، تو وہ آپ سلائڈس کے اندر سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں، جو کہ یوزر کو، جو اس کو آپ پریزنٹیشن پریزنٹ کر رہے تھے، وہ ان کو نظر نہیں آتے. وہ صرف جو پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے اسی کو نظر آتے ہیں، اور وہ ان پوائنٹس کو استعمال کر کے سمجھا سکتا ہے. تو یہ ان کو سلائڈ نوٹس کہتے ہیں. تو یہ سلائڈ نوٹس کی سہولت بھی ایم ایس پاور پوائنٹ کے اندر موجود ہے. چلے اب چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ. ہاں جی، ہم کر رہے تھے خصوصیات میں سے ہم تھے نیکسٹ ڈیزائن ٹیمپلیٹ اور فارمیٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اب ہم دیکھتے ہیں انٹرنگ ٹیبلز. ٹیبلز جو ہیں ہم کیسے داخل کر سکتے ہیں، یا ٹیبلز بھی ہم اس کے اندر پاور پوائنٹ میں سمپل ٹیکسٹ ہی صرف نہیں داخل کیا جاتا، بلکہ سادہ ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ٹیبلز بھی داخل کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کی نوعیت کے مطابق. تو جن کی وجہ سے اعداد کی صورت میں لکھے ہوئے ڈیٹا کو لکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے آپ نے مارکس شیٹ بنانی ہو یا بیلنس شیٹ بنانی ہو، مطلب مختلف جگہوں پہ آپ کو سم ٹائم ٹیبلز کی صورت میں ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایم ایس پاور پوائنٹ میں ٹیبلز داخل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے. اس کے بعد اگلی آپ کے پاس خصوصیت ہے اسپیل اینڈ گرامر چیک، یعنی اسپیلنگ اور گرامر کو چیک کرنے کی سہولت بھی پاور پوائنٹ میں موجود ہے. کیونکہ اس میں بھی انگلش میں لکھا جاتا ہے، تو اگر آپ کا کہیں انگلش کی گرامر میں یا اسپیلنگ میں غلطی ہے، مسٹیک ہے، تو یہ پاور پوائنٹ آپ کو یہ ہیلپ دیتا ہے کہ یہ آپ کی اسپیلنگ اور گرامر کی غلطیوں کو چیک کر دیتا ہے، اور اس میں غلطی کی نشاندہی کر دیتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی سہولت بھی اس کے اندر موجود ہے. نیکسٹ ہم خصوصیت دیکھتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے سلائیڈ شو. سلائیڈ شو آپ نے پاور پوائنٹ میں فرض کریں آپ نے پریزنٹیشن بنا لی، پریزنٹیشن تیار کر لی. میں نے آپ کو بتایا ہے پریزنٹیشن سلائیڈز کا مجموعہ ہوتی ہے. آپ کی پریزنٹیشن تیار ہو گئی. اب آپ اس پریزنٹیشن کو کیا کریں گے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اس پریزنٹیشن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو سلائیڈ شو کہا جاتا ہے. جب آپ پریزنٹیشن کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پریزنٹیشن ایک دم ساری نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ ایک ایک پیج کر کے، یعنی ایک ایک سلائڈ کر کے لائی جاتی ہے، اور انہی سلائڈوں کے مجموعے کو ایک ایک کر کے لانے کو سلائیڈ شو کہا جاتا ہے. اب آپ ان سلائڈس کے ظاہر ہونے کے وقفے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ظاہر ہونے کے انداز کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور کس سلائڈ پر کتنا ٹائم، کس سلائڈ میں کتنا ٹائم رہنا ہے، وہ ٹائمنگ وغیرہ کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سلائیڈ شو میں آتا ہے. سلائیڈ شو کے بعد اگلی خصوصیت ہے آپ کے پاس یوز آف ڈفرینٹ ڈیٹا، یعنی مختلف قسم کا ڈیٹا. یعنی پاور پوائنٹ میں آپ نمبروں والے آپ نے ڈیٹا ٹائپس پڑھی ہیں، اس کلاس میں بھی پڑھی ہیں اور پچھلی کلاس میں بھی پڑھی تھی کہ ڈیٹا آپ کا مختلف قسم کا ہوتا ہے. ڈیٹا کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں، نومیرک ڈیٹا ہے، الفابیٹک ڈیٹا ہے، الفا نومیرک ڈیٹا ہے، تصویری ڈیٹا ہے، آڈیو ڈیٹا ہے، ویڈیو ڈیٹا. آپ نے مختلف ٹائپس پڑھی ہیں. تو ایم ایس پاور پوائنٹ بھی کسی ڈیٹا کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس میں ہر قسم کا آپ ڈیٹا داخل کر سکتے ہیں، چاہے وہ عددی ہو، چاہے وہ حروف تہجی ڈیٹا ہو، یا وہ تصویری ڈیٹا ہو، یا وہ آڈیو ہو، ویڈیو ہو. تو آپ اس میں ہر قسم کا ڈیٹا شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اگلی آپ کے پاس خصوصیات ہیں، وہ ہے یوز آف ڈفرینٹ ویوز. ویو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو ایم ایس پاور پوائنٹ میں جو آپ سلائڈز بناتی ہیں ان کو آپ مختلف ویو میں ظاہر کر سکتے ہیں، مختلف ویوز میں ان کو جو ہے نا دیکھا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے پاور پوائنٹ کو اس میں آپ ان ویو میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کس طرح سے دیکھی جائے، یوزر ان کو کس طرح ویو کر سکیں، کس طرح دیکھ سکیں. نیکسٹ آپ کے پاس یہ بلکہ لاسٹ ہی آپ کے پاس ہے یہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یعنی پاور پوائنٹ کی اور بھی کئی بے انتہا خصوصیات ہیں جن کو ہم
यहाँ जो आपके सिलेबस के हिसाब से बस इतनी ही दी हुई हैं, लेकिन वैसे पावर पॉइंट के अंदर और भी कई खसूसियात हैं। तो ये जो आपके सिलेबस में दी हुई है उस हिसाब से ये आपकी आखिरी खसूसियत है, ये यूज़ ऑफ पावर पॉइंट इन एजुकेशन एंड बिजनेस। पावर पॉइंट को आप तालीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजनेस में भी। इस वक्त जैसे मैं आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, लेक्चर पावर पॉइंट में दे रही हूँ, तो ये तालीम में इस्तेमाल है। इसी तरह से बिजनेस में मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन अगर अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और अपने एम्प्लॉयज़ को इस प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफ करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, उसके उस नए प्रोजेक्ट के हवाले से समझाना चाह रहा है, तो वो अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को इसी पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए उन्हें बता सकता है, समझा सकता है। तो तालीम में ये स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। घर बैठे ऑनलाइन तालीम में भी पावर पॉइंट को इस्तेमाल किया जाता है और क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स को अगर आप प्रेजेंटेशन की मदद से पढ़ाना चाहें तो आप पावर पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कारोबार और मुख्तलिफ इदारों में भी पावर पॉइंट को इस्तेमाल करके अहम फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपने इंशाल्लाह आप इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे। अब आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ये जो आपको खसूसियात पावर पॉइंट का तारुफ कराया गया और उसकी खसूसियात कराई गई हैं, और ये तकरीबन वही चीज़ें हैं इसमें जो खसूसियात हैं जो आप पहले और सॉफ्टवेयर में भी पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको इसके हवाले से कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें, इसे पढ़ें और उसके बाद अपना बहुत सा खूब सा ख्याल रखें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी इग्नोर ना करें। अपने घरों में रहें और हिफ्ज़ व अमान में रहें और हमेशा अल्लाह की आप पे रहमतें हों। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, फिर थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।